अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको वेलकम करता हूँ वन वर्ल्ड शो फराज अहमद के साथ। मैं इन दिनों कराची के अंदर हूँ और कराची के अंदर खूबसूरत माहौल है, बहुत अच्छा ओवरऑल सिस्टम चल रहा है इस टाइम के ऊपर। कराची एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान के इकॉनमी के हिसाब से चलता है, इसके अलावा शो बिज़नेस के बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें, जिस तरह पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री जब रिवाइव हुई थी, यहीं से हुई थी। इसके अलावा म्यूज़िक, आप 90s का म्यूज़िक देख लीजिए, यहीं से रिवाइव हुआ था। आजकल जो पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर नाम हो रहा है, वो ड्रामों के अंदर हो रहा है। और ड्रामों के अंदर भी एक बड़े-बड़े ड्रामे ऐसे चले हैं कि आप यकीन करेंगे कि मैं खुद लंदन में था, उस टाइम पे एक इंडियन प्रोड्यूसर मुझे मिला और मुझे पंजाबी में बोलता है, कहता है तुसी की कितना ही है। मैंने कहा जी मैंने क्या कितना ही कहते हैं एक परिज़ाद ड्रामा, कहते हैं हम लोगों को मत मार दिए। वो खुद खुद इंडियन मूवी का प्रोड्यूसर होके कहता है हम लोग वेट करते हैं ऑनलाइन इस ड्रामे को कि भाई वो कब एपिसोड आएगा। और आज हमारे साथ परिज़ाद का एक जबरदस्त कैरेक्टर, खुद इंतहाई टैलेंटेड इंसान और एक्सीलेंट डीओपी, भी लंदन भी आते रहते हैं, पूरी दुनिया में अपना नाम करा हुआ है इन्होंने। और एक्टिंग में तो उन्होंने जनाब ऐसी तबाही मचाई है कि मैं कहूँ कि बंदे जो है ना वो उस टाइम उनके जब कैरेक्टर देखते थे ना तो हिल जाते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इन परिज़ाद, गुरुजी, जनाब असद भाई। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई क्या कमाल कैरेक्टर किया है यार आपने। कुछ चीज़ें होती हैं जो ब खुदा आपसे करा लेता है। तो गुरु भी उनमें से कुछ एक था जो बस खुदा ने करा लिया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता क्योंकि एज़ अ कैरेक्टर आपको देखा होगा। आप तो एक बड़े अरसे से एक बहुत माशाल्लाह एक फील्ड में काम कर रहे हैं जिसके अंदर प्रोडक्शन साइड पे है, एज़ ए डीओपी काम करते थे, आप डायरेक्टर भी हैं, आपने काफ़ी मूवीज़ भी की। थोड़ा-सा अपना इंट्रो बताइए, आप व्हेन डिड यू स्टार्ट एंड हाउ लाइक यू कम इनटू द मीडिया? मैं ये अपने पिछले इंटरव्यूज़ में भी बता चुका हूँ कि इट वाज़ 1992 जब जब मुझे एक्टिंग का शौक शुरू हुआ और मैंने पीटीवी के चक्कर काटने शुरू किए। ख़ैर उस वक़्त तो चांस ना मिल पाया, उसके बाद ज़िंदगी जो है वो अपनी डगर पर लग गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाय द टाइम चक्री पूरी घूम कर खुदा जो है वो मुझे कैमरा साइड से एंटर करेंगे एंड देन फिर डायरेक्टर एंड देन फिर एक्टिंग मुझे मिलेगी। अच्छा। तो ऐसा ही हुआ, मैंने ऑलमोस्ट 28 इयर्स इस फील्ड को मैंने दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जाकर कहीं एक्टिंग का जो है वो चांस मिला। तो बेसिकली योर पैशन वाज़ एक्टिंग बेसिकली। एज़ अ एक्टर आप अपने आप तो जब मैं आना चाहता था इस इंडस्ट्री में शुरू में, व्हेन आई वाज़ 18-20 इयर्स ओल्ड, तो उस वक़्त पैशन जो था वो एक्टिंग अच्छा। एक्टिंग में अच्छा, ऊपर। क्योंकि मैं खुद भी एक्टर हूँ, मैं भी एज़ अ प्रोडक्शन साइड पे मेरे ये मुझे बताइए कि प्रोडक्शन के आने के बाद, यानी कि आपको डायरेक्शन का आने के बाद, एक्टिंग ने कितना हेल्प आउट किया आपको कैमरा एंगल्स के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से? डू यू थिंक कि आपको एज़ ए डायरेक्टर बनने के बाद और यू विल पॉलिश अप एज़ अ एक्टर? हाँ, ये तो एक कुदरती प्रोसेस है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उस काम में जो और मज़ीद डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको उनकी भी नो-हाउ दोनों। होती है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक्टिंग ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, बल्कि एक्टिंग करने में मुझे डायरेक्शन और फ़ोटोग्राफ़ी ने सपोर्ट किया। सपोर्ट किया है। हाँ, उसकी वजह ये है कि जब आप एक्सपीरियंस हो जाता है आपको और आप एक शोबे में काम करते हैं जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करते हैं। डेकेड्स से मैं सीनियर एक्टर्स और अच्छे अदाकारों और सीनियर जूनियर दोनों के साथ काम करता आ रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने भी किसी अदाकार से कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। तो येस, इट्स लर्निंग प्रोसेस। जब आप काम करते हैं तो कुछ ना कुछ इधर-उधर से सीखते हैं और फिर जब वो आपको काम करने का मौका मिलता है तो आप वो यूटिलाइज़ भी। एज़ ए फेस वाइज़ आप एक एक लुक लाइक यू आर वेरी लाइक आप सीरियस टाइप के आदमी लगते हैं, ठीक है ना?
اور ایکٹنگ کے اندر بھی ابھی آپ نے جو گرو کے اندر کام کیا ہے از اے ویری سیریس کریکٹر, ویری اگریسو رول. انٹرنلی آپ کے اندر ایک شرارتی ٹائپ کا لڑکا دکھتا ہے اندر ہے. تو کبھی آپ کا کوئی اگر آپ کو کوئی جانرا ملے کامیڈی کرنے کا یا کوئی اس ٹائپ کا کریکٹر کرنے کا جس کے اندر تھوڑا سا لائونیس ہو, چیزیں ہو, will you do it or have you done it? نہیں ایسا تو فی الحال تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. نہیں ہے. انٹل اینڈ انلیس کوئی کیریکٹر ایسا آفر ہو اور اس میں کچھ ایسا ہو کرنے کے لیے جو مجھے اٹریکٹ کر جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ابھی تک گرو کے بعد تو مجھے ایسے کچھ کیریکٹرز جو ہیں وہ آفر نہیں ہوئے ہیں. اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ میرا ایک اسپیسیفک لک ہے جو ہر کیریکٹر میں چھپ جاتا ہے. suit نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. بیکاز آئی ایم ناٹ اے پرو ایکٹر. میں فل فلیج ایکٹر نہیں ہوں, یعنی میرا پروفیشن ایکٹنگ نہیں ہے. میں نے شوقیہ ایکٹنگ کی ہے, بٹ یس آئی نو مجھے ایکٹنگ کے کچھ گر پتہ ہیں. انسان ہمیشہ زندگی میں لرننگ پروسیس میں رہتا ہے, ابھی بھی میں سیکھ بھی ہی رہا ہوں. لیکن یس میرا جو مین پروفیشن ہے وہ ایکٹنگ نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہے. اور پھر جو میرا لک ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مجھے ہر کردار جو ہے وہ سوٹ کر دیا جائے. لائک آئی ایم ناٹ لائک فیصل قریشی, آئی ایم ناٹ لائک نعمان بھائی. وہ ماشاء اللہ سے دے آر پرو ایکٹرس. لفظ لفظی کر رہے ہیں. آپ کی ایکٹنگ دیکھنے کے بعد آئی ہوپ ایوری ون از ایگری ود می کہ پرو کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ اس سے زیادہ کیا پرو ہوگا جو انہوں نے ایکٹنگ کری ہے. اتنی خوبصورت ایکٹنگ اور اتنا کریکٹر کو ایسا نبھانا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ گیا نا ایک ہی دفعہ میں آ کے. میری بلیسنگ ہے. یہ بلیسنگ ہے. میرا پرسنل خیال ہے کہ آپ جو کریکٹر بھی کریں گے کیونکہ یو آر ڈائریکٹر. ایکٹنگ اور فوٹوگرافی نے بہت سپورٹ کیا ہے. دو کے ایکٹنگ جب میں کر رہا ہوتا ہوں تو میرے یہ دونوں بٹنس آف ہو جاتے ہیں. اچھا. میں یہ نہیں دماغ میں لاتا کہ اس پلے کی ڈائریکشن کیسے ہو رہی ہے, یو ول جسٹ فالو دا ڈائریکٹر سے. یا اور یہ بھی میرے دماغ میں نہیں آتا کہ اس جو سین میں شوٹ کر رہا ہوں اس کی لائٹنگ کیسے ہوئی ہے, اس کا کیمرہ اینگل کیا ہے, واہ واہ واہ, یہ بڑی بات کر رہے ہیں. یہ جو شاٹ میں دے رہا ہوں اس کے بعد نیکسٹ شاٹ کیا ہوگا. بڑی بات کر رہے ہیں. یہ لوگوں کے, کیونکہ ایک لوگوں کا اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں ایسے نہیں, میں ویسے نہیں کرنا. بڑی اچھی آپ نے بات کری. اصل میں ملٹی ٹیلنٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ملٹی ٹیلنٹڈ کا سب سے بڑا ایک کہہ لیں کہ خاصیت ہی یہی ہے کہ ان کو اپنے ذہن کے خانوں کو استعمال کرنا آتا ہے. ہاں ہاں, کیا خوبصورت بات کری آپ. جب آپ اپنے ذہن کے خانوں کو پراپرلی استعمال کریں گے تو آپ. اچھا, اگر میں اس کو اس طرح لوں, ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو ہر سانچے کے اندر ٹرانسفارم کر لیں. ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. وہ خانہ جب وہ اس ٹرانسفارم کر دیا تو وہ بن گئے. وہ when I am directing I am director, acting I am an actor. آپ لائٹ مین بنیں گے تو آپ صرف لائٹ مین ہی ہوں گے اس ٹائم, آپ نے اور کچھ نہیں سوچنا. نہیں, پھر میری جب میں آج اتنا مزہ آ رہا ہے مجھے, یہ یقین کریں گے کیونکہ میں بھی اسی ٹائپ کا بندہ ہوں. یہ مجھے اس طرح کی ٹاپک میں بات کرنے میں نے گوروں سے بھی بیٹھ کے بات کرتا ہوں تو وہ ملٹی ٹیلنٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ادھر کا کانسیپٹ بھی یہی کہ عام لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یار یہ وہ بولتے کہتے ہیں یار یہ تو کبھی ایکٹر بن جاتا ہے کبھی کچھ بن, یہ خدا صلاحیت ہوتی ہے. لیکن یہاں میں آپ کی بات پہ پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر فن مولا, ہر کسی شعبے میں کودنے والے میں فرق. ہر فن مولا وہ خدا کی گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو, جو خدا نے دی ہوتی ہیں, جو صلاحیتیں آپ کو اللہ نے دی ہوتی ہیں, وہ الگ چیز ہیں. لیکن اگر آپ خود سے یہ فیصلہ کریں کہ جی میں نے یہ بھی کرنا ہے, وہ نہیں, یہی کرنا ہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے, دیٹس ناٹ, اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کو ماسٹر آف ون رہنا چاہیے. ماسٹر آف بیسیکلی اپنی شناخت کسی نے ایک چیز میں بنانے کے ماسٹر آف نن سے ہوتا ماسٹر آف ون ہونا بے. اچھا سب بھائی, یہ ایک آپ سے اگر میں یہ سوال کروں کہ کیونکہ آپ یہاں پہ بھی کام کر چکے ہیں, انٹرنیشنل فارورڈ پہ بھی کام کر چکے ہیں, آپ یو کے بھی آتے ہیں, آپ دنیا میں اور جگہ بھی اپنے کام کر چکے ہیں, اس کے باوجود اگر میں کہوں کہ اتنی بڑی دنیا کے اندر, انڈسٹری کے اندر, آپ انڈیا جیسے اگر ملک سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے لوگ فین ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے انڈین ایکٹرز فین ہوتے ہیں, وائی ڈونٹ گورنمنٹ ان کو لک آفٹر کیوں نہیں کرتی کہ اتنے بڑا آپ کے پاس آبجیکٹ ہے, اس چیز کو یوز کریں, اس کو پراپرلی کریں. اور آپ ڈونٹ یو تھنک کہ بہت زیادہ ڈرامے بنانے سے کوالٹی آپ کی گر رہی ہے؟ کم بنائیں, اچھے بنائیں, اور ان لوگوں کو, سب لوگوں کو پیسے وقت پہ دیں,
Don't you think? دیکھیں ایک چیز تو ہم کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اگر ایک ادارہ 20 ڈرامے بناتا ہے سال کے، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، تو وہ 20 کے 20 جو ہے نا وہ ماسٹر پیس نہیں ہو سکتے. نہیں ٹھیک ہے، ان میں سے 3 سے 4 ہی ماسٹر پیس ہوں گے جن کو سگنیچر پروجیکٹ کہا جائے گا، بالکل جن کے اوپر پراپرلی دھیان سے ورک آؤٹ دھیان کیا جائے گا. باقی ڈرامے جو بناتا ہے پروڈکشن ہاؤس وہ چینل کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے. ایئر ٹائم پورا کرنا ایئر ہے. ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے. 9 او کلاک کا سلاٹ ہے، 8 او کلاک کا سلاٹ ہے، 7 PM کا سلاٹ ہے. تو اس میں بعض اوقات جو ہے نا وہ اپنے ہر پروجیکٹ کو وہ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو لاجیکل. ایگزیکٹلی. اگر ہم بات ابھی کر رہے ہیں ابھی آپ ماسٹر پیس کی، تو پری ذات میں آپ کو کس طریقے سے کریکٹر ملا؟ اور لائک یو ٹولڈ می لائک کہ آپ اس ٹائم فریزات میں تو یہ ہوا، جو فریزات کے جو ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں شہزاد، ایسوسیٹ ڈائریکٹر تھے زاہد. تو they were looking for an actor for گرو. اس میں بڑے نام ہیں جن کو انہوں نے if you don't mind can you take the names as well? آفر کیا تھا. یہ اعتصام الدین بھائی کو کیریکٹر آفر ہوا تھا، یہ سلیم معراج کو کیریکٹر آفر ہوا تھا، اور if I'm not wrong ٹیپو کو بھی یہ کیریکٹر آفر ہوا. تو وہ ان کی کچھ بزی ایکٹرز ہیں یار ماشاء اللہ سے، ان کی ڈیٹس کا کچھ پرابلم تھا تو وہ سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہا. تو زاہد نے شہزاد کو کہیں، اس دوران میں اپنی فلم کی کمپلیشن پہ لگا تھا، میں کالام سے شوٹ کر کے واپس آیا تھا، تو میری داڑھی واڑی سب بڑی ہوئی تھی. تو وہ ہم پکچر بھی اپلوڈ کرتے تھے سوشل میڈیا پہ. تو وہ زاہد نے کہیں میری کوئی پکچر دیکھی تو شہزاد کو دیکھا. شہزاد کو دیکھا، شہزاد سیٹ کے ایسے تو بلاؤ. انہوں نے مجھے بلایا، مجھے کیریکٹر سمجھایا، بتایا، مجھے بہت اچھا لگا. اور بس آخر میں جاتے جاتے مجھے کہنے لگے کہ یہ تھوڑا سا ٹرانسجینڈر کی طرف ہے. آئی واز لائک میں گنجا آٹی بڑی میری داڑھی، میں مینلی، میرا ہمیشہ سے بہت زیادہ مینلی لک رہا ہے، میرے اندر وہ ادائیں کبھی بھی نہیں رہی، تو یہ کیسے میں کروں؟ میں نے کہا وہ پارٹ تم تھوڑا سا نکال دو تو میں اس کو بہت اچھا ایک ویلنش پلے کر لوں گا. ہاں کہتا نہیں وہ نہیں پارٹ نکلا اس پہ. تو شہزاد نے کہا کہ ناٹ پاسبل، یہ تو کرنا ہے. جب وہ اتنا اس کے اوپر کانفیڈنٹ تھا تو میں نے کہا بینگ ایز ڈائریکٹر یہ اتنا کانفیڈنٹ ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو میں نے پہلے بھی اپنے انٹرویو میں بتایا کہ پھر میں گھر گیا، میں نے اپنی والدہ کو اور اپنی وائف کو، بچوں کو بتایا. تو they were like why not. اچھا، جی میری والدہ، لائک یہ بہت بڑا ڈیسیژن تھا. میری والدہ بھی نہیں بھی کہا اللہ انہیں طریق رحمت کرے، ابھی ان کا انتقال، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں کرو. تو جب گھر سے سپورٹ ملا میں نے کہا بس میں نے کیا. اب جب ڈرامہ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے. نہ کرے. ہاں کچھ کمی. اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ کا ڈرامہ ہوا اور جب اسٹارٹ ہوا، what was your first reaction جب آپ باہر گئے لوگوں نے پہچاننا شروع کیا، ارے بھائی یہ تو گرو ہے؟ اچھا میں تو جیسے ایکٹر سیلیبریٹیز اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں، تو میں تو حادثاتی ایکٹر تھا. تو میں نے تو کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح سے میں کیری کر ہی نہ پایا. میں ایک مست آدمی ہوں، میں اپنی مرضی سے اپنے حساب سے زندگی گزارتا ہوں. تو مجھ سے تو اس طرح سے کیری نہ کیا گیا. صبح شام سوٹڈ، اچھے کپڑے اور اچھا فٹ فاٹ، اور میں تو ہفتے بھر میں نہیں، پر باہر گئے لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا. آنا شروع ہوا. تو میں تو بائک پہ بھی گھومتا ہوں، رکشے میں بھی گھومتا ہوں، میں تو پیدل بھی. تو گرو تو تھا بھی عوامی انسان. ہاں تو میں نے تو بہت لوگوں سے میرا انٹریکٹ ہوا ہے. اور اچھا انڈسٹری کے لوگوں نے آپ کو کیسا ریئیکشن دیا؟ نعمان اجاز یا اور ایکٹرز بہت انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اسپیشلی نعمان بھائی نے بہت مجھ کو شاباش بھی دی، کچھ ٹپس بھی دیے، اور دیتے رہتے ہیں. ان سے میری گائے بگائے بات چیت ہوتی رہتی. اچھا فیصل قریشی ہیں. مجھے جب یہ گرو آنر ہوا تو مجھے ایک صاحب کا کال آیا، میں بڑا خوش ہوا اس کال کے اوپر، اور انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا اور مجھ سے کہا کہ اس کو آگے پرسو کرو، تم بہت اچھا کر سکتے ہو. اور وہ ون آف اے سڈن فرام سم ویئر وہ کال آیا. وہ تھے بہروز سبزباری صاحب. بہروز بھائی کے ساتھ میں نے اپنے انیشیل ٹائم میں ایز اے کیمرہ مین میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے. ہارون رشید صاحب کے سیریلز ان کے ساتھ میں نے کیے ہیں. مہرین جبار کے ساتھ. انٹرنیشنلی کس نے آپ کو رکھا؟
انٹرنیشنلی میں وہ کام کر تو نہیں سکا، لیکن مجھے آفر ہوا دبئی میں. میرے ایک دوست ہیں، ان کے کوئی جاننے والے تھے، کاسٹنگ ڈائریکٹر تھے. انہوں نے مجھے کال کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک اس میں پاکستانی ایکٹر ریکوائرڈ تھا. تو انہوں نے مجھے کال کیا، کیریکٹر بتایا کہ پہلے تو میرے دوست نے کہا تو کرے گا یا نہیں کرے گا بتا دے. میں نے کہا کروں گا، کیوں نہیں کر لوں. پھر اس نے ان کو بتایا، انہوں نے مجھے کال کیا، میری چیزیں لیں. تو جب انہوں نے میرا انسٹا دیکھا، میری تصویریں دیکھیں، ویڈیوز کچھ دیکھیں، تو ان کو میں سمجھ آ گیا. انہوں نے مجھے پھر کیریکٹر بھیجا. یہ انڈین مووی کے لیے جی جی، انہوں نے کیریکٹر بھیجا مجھے اور کہا کہ یہ کیریکٹر ہے، یہ آپ پڑھ لیں اور ایک ویڈیو سین کی آپ بنا کر ہم کو بھیج دیں. تو مجھے کیوریوسٹی تھی کہ یار کون سی فلم ہے، کیا ہے، پتہ تو چلے، پوچھوں. تو بڑا ڈرتے ڈرتے میں نے ان سے پوچھا کہ سر مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ فلم کون سی ہے. کہنے لگا سر بڑی فلم ہے اور شاہ رخ خان کی فلم. واو، شاہ رخ خان میں مووی آپ کو آفر. جی جی، آئی واز لائک او مائی گاڈ. میں تو بالکل اسد بھائی فلم کا نام بھی ریویل. میں نے بڑی اپنے بہت پراپر آڈیشن کر کے بھیجا. میں نے ایسے ہی موبائل پہ ریکارڈ نہیں کیا. میں اپنے ایک دوست کے اسٹوڈیو میں گیا، کاشف کیٹی میرا بہت اچھا دوست ہے، اس کے اسٹوڈیو میں جا کے اس کے کیمرے پہ ریکارڈ کیا، لائٹ کی، یہ کیا وہ کیا. پھر ایک دوست ہے ضیاء احمد، ان سے ایڈٹ کروایا، میوزک کرا کے سب میں نے پراپر بھیجا. میرا آڈیشن جو ہے وہ ٹاپ 3 میں چلا گیا. ایسا مجھے میرے کاسٹنگ ڈائریکٹر نے بتایا کہ آپ کا آڈیشن ٹاپ 3 میں ہے. اچھا، صرف ڈائریکٹر نے نہیں دیکھا ہے، باقی ان کی ٹیم جو ہے، سب نے دیکھا. جو ان کی کلوز ٹیم ہے، اس نے دیکھا ہے، انہوں نے آپ کو شارٹ لسٹ کیا ہے. تو میں آپ کو ود ان اے ویک، ڈائریکٹر ریکی پہ ہے، ریکی سے واپس آئے گا، وہ دیکھے گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان 3 میں آپ کا کیا ہوا. میں نے دل میں کہا چلو شکر ہے میں ٹاپ 3 میں آ گیا. اور وہ فلم تھی ڈنکی. ڈنکی فلم میں شاہ رخ خان کے ساتھ آپ کو آفر ہوئی تھی. آفر سے مراد مجھ سے یو گیو دا آڈیشن. یس آئی گیو دا آڈیشن. میں نے آڈیشن دیا، میرا آڈیشن ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 ایسے ہی مجھے دو کاسٹنگ ڈائریکٹر نے بتایا. سر پہلی ڈرامے کے اندر آپ کو ادھر تک پہنچے. اور میرا کاسٹنگ ڈائریکٹر جو تھا وہ بہت کانفیڈنٹ تھا مجھ پہ کہ آپ کو یہ کیریکٹر ملا. اس نے مجھے یہاں تک مجھ سے شیئر کیا کہ 21 ڈیز کی شوٹ ہوگی، ان دبئی ہوگی، آپ وہاں آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پیسے بھی میں آپ سے ڈسکس کر لوں گا، کوئی ایسی بات. اس کی شوٹ دبئی سے ٹرانسفر ہو کر سعودیہ چلی. اچھا، تو جب سعودیہ گئی تو وہ دبئی سے کاسٹنگ جو ہے وہ یقین کریں گے کہ میرے پاس انڈیا کے کافی پروڈیوسرز اور ایکٹرز وغیرہ میں جن کو پرسنلی بھی جانتا ہوں، انہوں نے پری ذات کے بارے میں جو الفاظ بولے ہیں اور ان کے کریکٹرز کے بارے میں بولے، یقین کریں گے وی واز پراؤڈ. ہم ایز اے برٹش پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہم پراؤڈ محسوس کر رہے تھے کہ پری ذات نے اتنا بڑا لینڈ مارک کیا، اور جس پہ احمد، نو ڈاؤٹ احمد کی کریکٹر اور اس کی ایکٹنگ امیزنگ تھی. اور اس میں ایک کریکٹر نے جو کردار ادا کیا، کیونکہ ویلن کی سائڈ کے اوپر ایک ہی ویلن تھا، اور جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے اس ٹائم پہ ان کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا. اور بہت میں فراز ایک بات یہاں پر کہنا چاہوں گا، خاص طور سے اپنے نئے آنے والے لوگوں سے، لڑکوں سے، لڑکیوں سے، بچوں سے، بچیوں سے جو اس فیلڈ میں آتے ہیں، میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ قرآن کی ایک آیت ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے. مکر عربی میں کہتے ہیں پلاننگ کو. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی پلاننگ خود کرتے ہیں، جبکہ ہمیں پلاننگ نہیں کرنی ہے. اچھا، نہیں کرنی. اب ذرا اس کو تھوڑا سا تفصیل. خدا کی قسم میں ساری زندگی گزر گئی پلان کرتے کیا بات کرتے، کری کچھ نہیں آپ ہوتا. نے. واہ واہ واہ. یعنی کہ آپ نے 92 میں پلان کیا تھا ایکٹر بننے کا، اور آپ اس ٹائم ایکٹر نہیں بنے. نہیں بنتا. میں اب جا کر اللہ نے ایکٹنگ مجھے دیے، 28 سال کو 28 سال گزار کے. اچھا یہ تو میرا سینیریو ہے نا، یہ تو چلو میری سینیریو. صحیح بات. ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کی، کسی کو ود ان 2 days. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلان نہ کریں کہ میں یوں کروں گا تو یوں ہو جائے گا، ایسے کروں گا نا تو ایسے ہو جائے گا، پھر یہ سب یوں کروں گا تو پھر یوں ہو جائے گا، اور یہ دیکھ لیں یوں ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنی راہ چننی ہوتی ہے. واہ. آپ اپنی راہ چنیں کہ مجھے کس راہ پہ جانا ہے. That's it. اس کے بعد اپنے وقت کے اوپر ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے. سر جھکا کے کام کریں. سر جھکا کے ہمبل سے اپنا پورا دماغ، آنکھ، کان، ناک سب کھول کے کام. 100% اپنے کام. آپ کے اندر کیا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس کو پتا ہے.
اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. واہ واہ اگر آپ اندر سے سچے رہیں گے نا تو آپ کی رپورٹ کارڈ وائٹ رہے گی, واہ واہ اور جب آپ کی رپورٹ کارڈ وائٹ رہے گی تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ خدا آپ کو اس کا صلہ نہ دے. واہ. اسد بھائی اتنا مزہ آ رہا ہے نا قسم سے آپ کی, کیونکہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ ایک ایسے دوست سے بات کر رہا ہوں جو بڑا پرانا ہے. نہیں, آپ ہیں ایسے دوست, اس میں کیا ہو. آپ بالکل مطلب ایک ہوتے نا مولائی ٹائپ کی باتیں, مولائی ٹائپ کے آدمی لگ رہا ہے بالکل. سر آپ کی اپنی مووی بھی آئی تھی جی اور خوبصورت آپ نے شوٹ کری تھی, آپ نے مجھے پرومو بھی بھیجا تھا. آئی پرسنلی تھنک آپ پاکستان میں جتنا اچھا کام بھی کر لیں فلمز کے اوپر, ایک لابیز بنی ہوئی ہے. ایک لابینگ کے اندر آپ جب تک اندر نہیں گھستے, اس کے اندر چیزیں نہیں کرتے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلم تو بہت اچھی تھی, کیا فائنینشیل ایسپیکٹ دیکھیں گے؟ میں فراز بھائی اس کو میں اس طرح سے لوں گا, میں ٹھیک ہے دنیا کا سسٹم ہے, ہوتی ہوں گی لابی سسٹم ہوتا ہوگا یہاں بھی, ہالی ووڈ بالی ووڈ سب جگہ ہوتا ہوگا, لیکن بیسیکلی میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر اسپارک ہے واہ اور آپ کے کام میں دم ہے, کوئی نہیں. ہمارا کام وہ ہے کہ بالکل ویسا ہی ہے, باورچی کا کھانا پکانا جو ہے نا وہ بھی اس کا کھانا اچھا ہوگا تو سب نے کھا گیا, ورنہ تو سامنے آئے گا, چاہے آپ اس کے پیچھے کچھ بھی کرو, کھائے گا ہی پتہ لگے. ہڈن چیز کوئی ہٹ چیز, واہ صاف بات ہے. آپ کا کام اچھا ہے, اسکرین بتائے گی. تو اگر آپ کا کام اچھا ہے, اسکرین آپ کی بولتی ہے, آپ میں ٹیلنٹ ہے, تو آپ کے آگے لابیز وغیرہ. اور اگین وہی والی بات آ رہی تھی, جب وقت لکھا ہے اللہ نے, جب وقت لکھا ہے اللہ نے, وہ آپ بھی لابی سسٹم میں پڑ جائیں گے, آپ بھی پالیٹکس میں پڑ جائیں گے, تو کہیں نہ کہیں آپ سے بھی غلطیاں سرزد ہوں گی, اور پھر جب غلطیاں سرزد اصل میں کیونکہ آپ انڈسٹری کے اندر ہے, مجھے جو سب سے بڑی ایک چیز بری لگتی ہے وہ ہمارے ٹی وی چینلز کا فلموں میں آنا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک فار ایگزامپل اگر کوئی اے آر وائی کی فلم بن رہی ہے تو وہ جیو والے اس کو پروموٹ نہیں کریں گے, اس کو گرانے کی کوشش کریں گے, اور اے آر وائی والے بولیں گے ہم نے کروڑوں روپے کما لیے. اسی طرح جیو والے اپنی مووی میں نکالیں گے, وہ جی ہم نے اتنے کروڑ بنا لی. میرا پرسنل خیال ہے کہ اگر کوئی انڈسٹری کے یا گورنمنٹ کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ ایک تو بین کر دے, کوئی بھی ٹی وی چینل والے فلمیں نہیں بنا سکتے. فلمیں بنانی ہے تو ان کا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے جس میں صرف فلم میکرز ہو. سر وہ ادارہ میں جو لوگ ہوں گے وہ کہاں سے آئیں گے, آنے چاہیے, ہو تو کہیں سے بھی کہاں سے آئیں. وہ میں نے ڈرامہ آپ سے پہلے کہا کہ فلم اسکول اتنے اس طرح کے لوگ نہیں نکال رہا, بالکل ٹھیک ہے, فلم اسکول تو ہے, میں مطلب کیا کو فلم جی اسکول کوئی نہیں نکال رہا, ٹھیک ہے. پرانی فلم جو پرانے لوگ تھے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, یا وہ اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ ان سے صرف تجربہ لیا جا سکتا ہے. ٹھیک, اچھا اب وہ تجربہ بھی آف ڈیٹ میں سمجھتا ہوں, کیونکہ نیا دور ہے, نئی چیزیں ہیں. کیونکہ مجھے بھی ایک جاننے والوں نے کچھ فلم بنائی. سر وہی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا ریکوگنائزڈ فلم اسکول نہیں ہے شفاف, جہاں سے ٹیلنٹ نکل کر آئے اور پراپر نکل کر آئے, جس کی وجہ سے آپ کو مسائل ہوتے ہیں. اب اگر چینل بھی فلم میں نہیں کودے گا, اگر چینل بھی فلم انڈسٹری میں نہیں آئے گا تو کون آئے گا. اگر چینل, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ آئے, پر اپنی مارکیٹنگ میں نا وہ یہ نہ کہے کہ ہماری فلم بہت اچھی ہے. ان کو چاہیے کہ جیو کی بھی مارکیٹنگ اپنے چینل پہ کرے, کیونکہ اس سے آپ یہ تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا نا, پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جس نے بری فلم بنائی ہے وہ ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں میں نے بری بنائی. چلے اس کے اوپر پہ اور کریں گے. فیوچر کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں آپ کے؟ ابھی آپ کا ایک بہت خوبصورت کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, یور ڈائریکٹنگ ایز ویل. جی سر, اس کے بعد بھی میرا ابھی ڈرامہ ختم ہوا ہے ہم ٹی وی پہ, شیریں فرحات. شری فراد, وہ اس کی کاسٹ کیا؟ اس کی کاسٹ فرحان سعید, کنزا ہاشمی, علی طاہر, راشد فاروقی, تنویر حسین, علی سکندر, اور اسرانہ ماجد, اور بہت سارے لوگ. وہ ڈرامہ ہم ٹی وی سے آنر ہوا 1970s, اس میں ہم نے دکھایا تھا, تو ماشاءاللہ سے اچھا گیا وہ ڈرامہ. اور ابھی ریسنٹلی میں ایک ڈرامہ شوٹ کر رہا ہوں جو فلور پہ ہے, اور میرے خیال میں دسمبر جنوری میں. اس کے اندر بھی مین کاسٹ کوئی مشہور ہے لوگ؟ اس میں علی رضا مین کاسٹ میں ایز اے ہیرو ہے, اور کنزا ہاشمی اس میں لیڈ پہ ہیں, فیمیل لیڈ. اچھا, ایک اور آپ ہی کے پوڈ کاسٹ کی توسط سے میں یہ بریک کرتا چلوں کہ فرحان طاہر 15 سال کے بعد پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. فرحان طاہر 15 سال. طاہر the one and only Bollywood actor from Pakistan, the villain of Iron Man. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی زبردست نیوز ہے کہ
جو ہے فرحان خان طاہر طاہر صاحب 15 سال کے بعد اور جو فرسٹ ٹائم لے کے آ رہے ہیں جناب تو وہ اس ڈرامے سے رابط سے آ رہے ہیں. کم بیک ہو رہا ہے. بڑا اچھا ڈرامہ ہے. ایکٹنگ کیسے کری ویسے انہوں نے؟ بہت میں تو فین ہوں ان کا. وہ کیا بات ہے ان کی. ان کو اچھا ہاں ہاں وہ بہت اچھا ہے. سر ان کی طرف ذرا دیکھ کے ان کو ذرا کچھ بول بھی دیجیے آپ تاکہ ہم یہ کلپ وہاں تک پہنچا. فرحان بھائی کے لیے میں کیا کہوں. فرحان بھائی از مارولس ایکٹر اور ویل ٹرینڈ ایکٹر ہے. کیا بات ہے ان کی. وہ ہالی ووڈ سے کیوں آ گئے آپ؟ نہیں آئے نہیں ہیں. ہی از ورکنگ آن ان ہالی ووڈ رائٹ. کر رہے وہی ابھی ایونجرس کی کوئی ایک ایپیسوڈ کر رہے ہیں. کر کے آئے ہیں. اچھا سر ہم آپ کو کب دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی انٹرنیشنل آپ میں آپ جب میں نے وہی آپ سے کہا لندن میں آپ جب ملا ہوں جی میرے رب کو منظور ہوگا. بے شک بے شک لندن میں آپ کو ملا ہوں اینڈ یو بین ویری اپریشیٹڈ ایز ویل. پورے وہاں پہ جتنا بھی آپ کا کرو تھا سارے لوگ تھے اینڈ ایون کے جو ان کے پروڈیوسرز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ پاکستان سے آئے یا ہالی ووڈ وغیرہ سے آئے. جتنا وقت کا پابند اور جس طریقے سے آپ کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی تھی سر اس ٹائم کی؟ ہاں میری ٹریننگ انہی کراچی کی سڑکوں پہ ہوئی ہے. میری ٹریننگ اسرار ندیم صاحب کے پاس ہوئی ہے. پی ٹی وی کے بڑے مشہور زمانہ کیمرہ مین تھے. ان کو میں نے اسسٹ کیا ہے. میں نے سلمان رزاق کو اسسٹ کیا ہے. میں نے علی بھائی اللہ انہیں بخشے علی محمد ان کو اسسٹ تو نہیں کیا لیکن ان کے کام دیکھ کے میں سیکھا. سلمان بھائی کو بھی پراپر اسسٹ نہ کر پایا لیکن ان کا کام دیکھ کے میں نے سیکھا. پراپر اسسٹ اگر میں نے کسی کو کیا تو وہ عمران علی ڈی او پی ہیں. عمران علی جن کو میں نے پراپر اسسٹ کیا ہے. ان سے سیکھا اور ان سے سیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بھی یہی بات سکھائی کہ میں ہاتھ پکڑ کے نہیں سکھا سکتا, انگلی پکڑ کے نہیں سکھا سکتا. آج عمران علی اگر دیکھ رہے ہوں گے آپ کا کام کیسا ابھی بھی ڈانٹتے ہیں مجھے. استاد سامنے پتہ ہے استاد کے نے ہم کبھی بھی پرفیکٹ کوشش کرتے ہیں کہ پرفیکشن کی طرف جائیں لیکن آپ کو پتہ ہے عمران علی صاحب کا کوئی ڈرامہ لوگوں کو بتایا اگر کوئی دیکھنا چاہے ان سے دیکھ سکتا چاہے. بھائی نے ڈراماز تو اپنے شروع کے کیریئر میں کیے ہوں گے لیکن ان کے میوزک ویڈیوز بہت آپ نے دیکھے ہوں گے جو بہت مشہور ہوئے ہیں. کون سی؟ جو میں کہو ایک دن. اچھا کہو ایک دن مجھے سے عمران علی بھائی نے کیا ہے. پپو یار تنگ نہ کر وہ بھی تو دیکھے. انہوں نے کیا ہے. اور اچھا اگر میں میوزک ویڈیوز کی بات کروں ہیو یو ڈن اینی میوزک؟ یس میں نے بھی کیے ہیں. کون سی؟ میں نے آئی پی آر کے لیے بھی کیے ہیں اور ویسے بھی مختلف سنگرز کے لیے میوزک ویڈیو کیے ہیں بیک ان ٹائم. آئی پی آر کے لیے تو ریسنٹلی 4-5 سال پہلے. اچھا کافی. ان دی اینڈ آپ کا جانرا آف ڈائریکشن کیا ہو کون سا ہے جو آپ کہتے ہیں یار یہ اس کے اندر میں چیتا ہوں؟ دیکھیں میرا ایک ماننا یہ ہے کہ ویسے تو مجھے ایکشن زیادہ پسند ہے. مجھے ایکشن اورینٹڈ چیزیں کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ میری جو بھی میں کام کروں اس میں کوئی ایک نہ ایک میسج ایسا ہونا چاہیے جس میں معاشرے کی بہتری, انسان کی بہتری کے لیے کام کیا جائے. ایک میسج ہونا چاہیے تاکہ میں روز محشر یہ تو کہہ سکوں. ایگزیکٹلی میری بھی یہی چیز ہے. اچھا میں ایک اور چیز بھی کرتا ہوں جو چیز میں نے دیکھی ہے لوگوں کے ساتھ. انڈیا کے ایک ایکٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی پروجیکٹ کرتا ہوں اس میں ایک چھوٹا سا کریکٹر بھی لیتا ہوں تو آتا ضرور ہوں. اور میں بھی اپنے جو بھی ڈائریکشن کرتا ہوں میں خود بھی آتا ہوں. میں نے بھی ایسا کیا اپنے ایکٹنگ شروع ہونے سے پہلے, گرو کرنے سے پہلے میں جو بھی ٹیلی فلم یا کوئی ڈرامہ ڈائریکٹ کرتا تھا تو اس میں ایک سین کرتا. بینچ مارک بنتی ہے کہ ہاں کہ ایک یہ میں نے دیکھا یہ الفریڈ ہچکاک کا بہترین مشغلہ تھا یہ کہ وہ اپنی فلموں میں ایک سین کریکٹر ضرور کرتا. الفریڈ ہچکاک کرتے تھے. اور انڈین ڈائریکٹرز ہیں بہت. دیوان کے ڈائریکٹر کیا نام ہے, ٹینو آنند صاحب. تو خیر ایکٹر پراپر ایکٹر تھے لیکن ٹینو آنند صاحب بھی کرتے تھے. دھون صاحب کرتے تھے, ڈیوڈ دھون صاحب. سر بڑا مزہ آ رہا ہے اسد بھائی اور یہ میں یقین کریں کہ پوڈ کاسٹ کا ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. بٹ مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی ہم نے اسٹارٹ ہی نہیں لیا. ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی جان ایک نواوا لا کھاتے تو صرف ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. ان کے اندر اتنی چیزیں بھری ہوئی ہیں اور اتنا کچھ ان کے پاس نالج اور اتنی مزیدار چیزیں. تو ہم تو کوشش کریں گے کبھی زندگی رہی تو ان کے ساتھ ایک دفعہ اور ضرور پوڈ کاسٹ کریں گے اور ان کے ساتھ اور چیزیں بہت ساری نکالیں گے کیونکہ یہ تبلیغی ٹائپ کے بھی آدمی ہیں. جگہ جگہ پہ تبلیغ کی کوئی جگہ چھوڑتے نہیں. ان دی اینڈ اصل میں کوئی میسج دینا چاہے عوام کو کوئی بھی ابھی زندگی کے اندر. بھائی عوام کو میں کیا میسج دوں گا وہ سب, لیکن ہاں میں ینگسٹرز کو ضرور کہوں گا کہ بس ایک ہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا اور وہ ہے محنت.
सच्चे दिल से। वही आपके वाली बात कि आपके अंदर जो होता है वो आप सामने वाला नहीं जानता, लेकिन खुदा तो जानता है। तो खुदा उसी का सिला देगा जो आपके दिल में हो। वह मेहनत करें सच्चे दिल से, आगे अल्लाह मियाँ पे छोड़ दें। अच्छा, कॉलर नहीं खड़ा करें आपको जरा नहीं सा, नहीं, कोई किसी कॉलर को किसके आजकल बात के एक साथ कैमरा वर्क आ जाता है जो कॉलर खड़े करके जी मैं अगर डीओपी आप मेरे हूँ, इस कॉलर पे मैं कह रहे हैं तो ये ये हूँ। मुझे शुरू से आदत है कॉलर ऐसे खड़े करने की, लेकिन मेरे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कॉलर खड़े नहीं। कॉलर नहीं खड़े होने चाहिए, आप ऑलवेज ऑन द स्टूडेंट मोड। मैं खुद भी स्टूडेंट मोड में जी रहता हूँ, जी, हर जगह पे ऑलवेज सीखने, ऑलवेज किसी से भी सीख लेता हूँ भाई, ये तुम मुझे नहीं आता तुम बता दो भाई, एग्जैक्टली ऐसे ही, सीख लेना चाहिए। ऐसे ही। इन दी एंड असद भाई, आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, जी मेरी भी वालदा का इंतकाल हो चुका है, और बहुत एक जिंदगी का बहुत बड़ा हकीकत और कर्ब वाली बात होती है। आप अल्लाह ताला उनको जवान रहमत में जगह दें। जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर प्लीज़ आप सबसे गुजारिश भी है कि अगर फातिहा पढ़ के जितनी माएँ चली गई दुनिया से, असद भाई की माँ, मेरी माँ, सबकी सब दो माँओं के लिए दुआ कर दें। असद भाई, हाउ डू यू डिस्क्राइब अबाउट दिस सॉरो, कि आप क्या समझते हैं? मेरी तो ऐसा लगता था कि ज़िंदगी अब मेरी कोई बेमायने हो गई है बिल्कुल। तो अभी आपकी क्या फीलिंग थी? और जो बच्चे देख रहे हैं जिनके माएँ ज़िंदा हैं, उनको नहीं चाहिए कि अपना टाइम निकाल के अपनी माँ को वक़्त दे दो यार। ये एक वक़्त जो है ना, ये वाला ने ये वक्त तो खैर वापस कभी नहीं आएगा, और वो जो खला है ना, उसका एहसास माँ के जाने के बाद ही होता है। तो बस यही है कि जितनी खिदमत अपनी माँ की कर सकते हैं उसकी ज़िंदगी में, वो करें, वो कर लें, इससे पहले कि आप बाद में रिग्रेट करें या पछताएं कि मैं काश मैं अपनी माँ की खिदमत कर लेता। तो जितना भी मौका है उसको इस्तेमाल करें, और माँ की खिदमत है। मैं आज भी अभी मेरी वालदा का 40वां भी नहीं हुआ है, लेकिन आप यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ लिविंग विद मी, वो साथ हैं। वो अभी तक तो गई नहीं है और इंशाल्लाह जाएँगी भी नहीं, साथ ही हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वो मोहल्लक होती है सर, दुआएँ मोहल्लक होती है, ऐसे जो अल्फाज उन्होंने बोले, और जाना तो हम सब ने है। ये असल ये हम सब ने एक ना एक दिन जाना है, बट अल्लाह आपकी माँ को दर्जात बुलंद करे। आमीन। आपसे खुश होके गई हैं, दैट्स इट। बस ये एक बड़ी बड़ी इत्मीनान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। असल में बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर, बहुत मज़ा आया, और बहुत ही नफीस इंसान लगे यार। फ़ोन पे भी आपसे बात करते रहते थे, वैसे भी आप करते रहते थे। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। आमीन। अल्लाह ताला आपके, और पाकिस्तान का नाम आपने जिस तरह वैसे इंटरनेशनली बढ़ाया है, आपके थ्रू पाकिस्तान का नाम और रोशन। अल्लाह करे कि ये मौका मिले, अभी तक तो नहीं मिला। सर अभी तक तो अपना ही सँवारने में लगा रहा हूँ। अल्लाह करे ऐसा मौका मिले कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। इंशाअल्लाह ताला करेंगे और कर चुके हैं। कुछ लोग होते हैं, स्पेशली मैं आप लोगों को बताऊँ, कराची के लोगों के पास इतना टैलेंट होता है, बट डाउन टू अर्थ इतने होते हैं कि वो बोलते हैं यार करा ही नहीं है कुछ। तो ये कराची के लोगों की बहुत बड़ी खूबसूरती है। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट तक तो इंशाअल्लाह आप लोगों को बात